ओके। समया उस सब समया उसने सुना, समेऊ उन सब ने सुना, समेता आप सब ने सुना, समेतु हम सब ने सुना, मैंने सुना, समेतु मैंने सुना, समे तुम आप सब ने सुना, समेना हम सब ने सुना। ठीक है, और कौन करवाना चाह रहा है जी? जी जीबा इरफान। जीबा इरफान। जी सर, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। आलिमा उसने सुना, आलिमू उन सब ने जाना, अलिमता आपने जाना, अलिमतु मैंने जाना, अलिमतुम आप सब ने जाना, अलिमना हम सब ने जाना। जी चले ठीक है। असल में फेल माजी करवाने का मकसद ये है कि फेल माजी आपको अब जो है ना फिंगर टिप पे आ जाना चाहिए, क्योंकि फेल माजी का जो पोर्शन था वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। आज हमने फेल मुजारे का पोर्शन पढ़ना है, तो ज़ाहिरी बात है कि जो पिछला पढ़ा हुआ है जब तक उसे रिवाइज नहीं किया जाएगा, आगे मैंने कुछ शेड्यूल भी इस तरह का बनाया है कि हम 3 दिन जो है वो पढ़ेंगे। चौथे दिन जो हमने 3 दिन पढ़ा होगा उसको रिवाइज करेंगे, और उसके बाद जो है ना वो 2 दिन आपके पास होंगे उसकी प्रिपरेशन के लिए, और तीसरे दिन एक अगला दिन जो होगा इतवार का, उसमें आप उसका टेस्ट दे दिया करेंगे क्विज की सूरत में। तो इस तरीके से मेरे ख्याल से अच्छे तरीके से आपको चीज़ें लर्न भी हो जाएंगी ना। तो हम आगे चलते हैं, जहाँ-जहाँ कहीं-कहीं पीछे वाला कोई रिवाइज़ करने वाला हुआ, तो वो आप लोगों ने करवाना है और उसको ज़हन में रखना है। जी, आगे बढ़ते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझिए आसान तरीके से। 12वां आज सबक है। 11 लेक्चर्स हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक से कवर कर चुके हैं। आज के सबक में आप सूरतुल फलक मुकम्मल समझेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे। ग्रामर के पोर्शन में आप फेल मुजारे देखेंगे, और फेल मुजारे के लिए आप 3 ये वर्ड्स जो है ना उससे फेल मुजारे के जो सिगे बनते हैं, फेल मुजारे के जो अल्फाज बनते हैं, उन्हें आप देखेंगे। निकात तालीम या शौक से रिलेटेड कुछ चीज़ें होंगी। इस सबक में आप 13 नए अल्फाज सीखेंगे जो कुरान करीम में 841 बार रिपीट हुए हैं। तो गोया एक बड़ा डिजिट है इस सबक में जो आपको सीखने को मिलेगा। जी चलते हैं जी आगे। जी सबसे पहले तारुफ पे आते हैं, तो सूरत फलक और सूरत नाज को, ये जो 2 सूरतें कुरान करीम की आखिर में है ना, इन 2 सूरतों का एक एक नाम है इकट्ठे, जो दोनों के लिए मुराद होता है, जिसको हम कहते हैं मुअव्विज़तैन। ठीक है, क्या कहते हैं जी? मुअव्विज़तैन। मुअव्विज़तैन यानी जिन 2 सूरतों के जरिए पनाह मांगी जाती है, दम किया जाता है, ये वो 2 सूरतें हैं, फलक और नास। मोस्ट इंपॉर्टेंट सूरतें कुरान करीम की आखिरी 2 सूरतें, शॉर्ट हैं, याद हो जाती हैं, आसानी से याद होती हैं बच्चों को। ठीक है, इस सूरतों का माना समझना बहुत जरूरी है। हर नमाज के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरत इखलास और मुअव्विज़तैन यानी फलक और नास, जब मुअव्विज़तैन कहा जाएगा तो फलक और नास दोनों मुराद होती है। अल्लाह के रसूल हर नमाज के बाद इसे 1 दफा, और फजर और मगरिब की नमाज के बाद इसे 3-3 दफा पढ़ते थे। ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत मुतहरा है। जनाब आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, सही बुखारी मुस्लिम की रवायत है, मुत्तफ़क़ुन अलैह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने बिस्तर पर आराम फरमा होते तो अपने हाथों में फूंकते, और मुअव्विज़ात का मतलब क्या है? यानी जब मुअव्विज़ात कहा जाता है तो इखलास, फलक और नास तीनों मुराद होती हैं, और जब मुअव्विज़तैन कहा जाता है तो फलक और नास मुराद होती हैं। पढ़ते और इनको अपने जिस्म पर फेर लेते, यानी इस तरीके से पढ़ते, फूंक मारते और अपने जिस्म पर इस तरीके से फेर लेते। दैट्स ओके। आगे चलते हैं। हर किस्म के शर, हसद और जादू से बचने की ये बेहतरीन सूरत है जो खुद अल्लाह ताला ने हमें सिखाई है। हम में से कौन है जो शुरूर से बचना नहीं चाहता? तो फिर हम सबको इन सूरतों के पढ़ने का, समझ कर पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए। इस सूरत को पढ़ने से पहले हम इसकी तिलावत सुन लेते हैं। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الفلق ہے، اور فلق کا مطلب پھوٹنا بھی کہتے ہیں، صبح کو بھی کہتے ہیں. تو پہلی آیت مبارکہ کے ترجمے کی طرف آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل، اے اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کہہ دیجئے، بتا دیجئے، ان کو فرما دیجئے، اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، برب الفلق، صبح کے رب کی، صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں. ایک دوسرے الفاظ میں قل کہہ دیجئے، 332 ٹائم قرآن کریم میں ریپیٹ ہے. اور اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، آپ یہ لفظ پڑھ چکے ہیں. بربی، با اور رب دو لفظ الگ الگ ہیں، یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں. فلق صبح کو کہتے ہیں. قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی. یاد رہے کہ انسان فتنوں کے حملوں میں، دن اور رات کی آفات میں، بعض شر پسند انسانوں میں، حاسدوں میں، وائرسوں میں گھرا ہوا ہے. سمجھتے ہیں انسان جو ہے نا، دیکھیں فتنوں کے حملوں میں، دن اور رات کی آفات میں، شر پسند انسانوں میں، حاسدوں اور وائرسوں میں انسان گھرا ہوا ہے. اللہ کی عظمت کو محسوس کرتے ہوئے، اس کی ربوبیت کو جس نے آج تک حفاظت دی، اس سے درخواست کرے کہ آج بھی وہ ہماری حفاظت فرمائے. ٹھیک ہے. رب الفلق کے الفاظ پہ غور کیجئے، تصور کا پورا استعمال کیجئے کہ صبح کے رب کی قسم، یعنی صبح کا رب کس طرح وہ صبح کو لے کر آتا ہے. سورج روشنی کا ڈیزائن، اس کی دوری زمین سے، زمین کی خاص حساب سے گردش، زمین کے اطراف خاص سے غلاف جو نقصان دہ شعاؤں کا چھان کر مفید شعاؤں کو جانے دے، اور دیگر بے شمار انتظامات. کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر پروٹیکشن لیئرز بنائی ہوئی ہیں، اور وہ کس طریقے سے سورج جب پھوٹتا ہے اس کی الٹرا وائلٹ جو شعاعیں ہیں جو انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، اللہ اس کو والسماء ذات الرجع کے تحت اللہ اس کو واپس لوٹا دیتا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ صبح کی روشنی کس طریقے سے پوری زمین پر آہستہ آہستہ پھیلتی چلے جاتی ہے. یہ سارا سورج کا نظام، اور سورج کی کروڑوں جو ہے نا وہ مائلز کی جو دوری ہے وہاں پہ ہونا، اور زمین کا جو ہے نا وہ اتنی دور اس سے ہونا، اور زمین تک اس کی روشنی کو پہنچانا 3 لاکھ کلومیٹر کی رفتار کے ساتھ، یہ کس طریقے کی صبح ہے جو اللہ تعالیٰ کی حکمت پر مبنی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ صبح کا اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کر رہا ہے. تو صبح کے رب کے کہنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے صبح کو طلوع کرتا ہے اور صبح کس طریقے سے آتی ہے. تو سر اس تصور کے ساتھ، احساس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے. قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، ہر اس چیز سے پناہ میں آتا ہوں جو اس نے پیدا کی ہے. اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو بھی پیدا کیا ہے ان تمام چیزوں سے پناہ میں آتا ہوں، یعنی ان سے میں بچنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. من سے شر تکلیف کو کہتے ہیں، 30 دفعہ قرآن کریم میں ریپیٹ ہوا ہے. شر تکلیف، برائی، شرارت، شریر، اشرار، شر پسند، شر انگیزی. ٹھیک ہے. ان تمام الفاظ جو ہے نا یہ تمام الفاظ اسی سے بنتے ہیں. ماں، جو، ماں کے اور بھی معنی ہیں. دیکھیں ماں کے 3 معنی ہیں جو آپ نے نوٹ آؤٹ کرنے ہیں. نمبر 1، ماں کا مطلب نہیں بھی ہوتا ہے، یعنی ماں ادراکا، نہیں آپ ادراک کر سکتے. مل قارعہ، قارعہ کیا ہے. ٹھیک ہے. وما ادراک مل قارعہ، ماں کا نفی کا معنی بھی ہوتا ہے. اور ماں کویسچن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ورڈ کے لیے، کیا، جیسے کہتے ہیں نا ما ھذا، یہ کیا ہے. اسی طریقے سے ماں جو کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے ہے ما فلق. ٹھیک ہے. جیسے ابھی یہ آپ نے پچھلی آیت پڑھی ہے ما خلق، جو اس نے پیدا کیا. تو یہ تینوں معنی قرآن کریم میں ماں کے استعمال ہوئے ہیں، اور یہ ماں کے 3 معنی کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے. تینوں کی ایگزامپل بھی میں نے آپ کو دے دی ہے. خلق اس نے پیدا کیا، خالق، مخلوق، خلق خدا، اردو میں آپ اسے استعمال کرتے ہیں. یاد رکھیے
شر سے ان چیزوں کے جو اس نے پیدا کیا، یعنی مخلوق کے شر سے. مثلا اللہ نے انسانوں کو اچھے کاموں کے لیے پیدا کیا، مگر بعض انسان شر پھیلاتے ہیں، ان کے شر سے اللہ تعالیٰ مجھے بچا کے رکھنا. اسی طرح سارے جاندار اور بے جان چیزوں کے شر سے بھی اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. تو سر اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ آپ پریکٹس کیجئے اور کہیے من شر ما خلق. اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے پناہ میں جو اس نے پیدا کیا نا، اس ہر ایک کے شر سے میں پناہ میں آتا ہوں. یہ انسان اللہ تعالیٰ سے جب یہ جملہ کہتا ہے تو دعا کر رہا ہوتا ہے. دیکھیں من شر ما خلق، ہر اس چیز سے جس سے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا میں پناہ میں آتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہ جنرل ورڈ بولا ہے، خلق، جو کچھ بھی پیدا کیا، لیکن اس جنرل ورڈ میں سے کچھ خاص چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے نکال بھی دیا. وہ خاص 3 چیزیں ہیں جس سے ہمیں اسپیشلی پناہ مانگنے کا کہا گیا ہے، اور وہ کون سی ہیں؟ نمبر 1 غاسق، نمبر 2 نفاثات، نمبر 3 حاسد. ٹھیک ہے، غاسق، نفاثات اور حاسد، یہ 3 امپورٹنٹ چیزیں ہیں جس سے بچنا بہت ضروری ہے. انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ شر کے حملے میں ہے، رات کے، جادو کے یا حاسد کے. یہ 3 ایسی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، تو انسان کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ یہ ان 3 شر کے ساتھ وہ گھرا ہوا ہے. غاسق کہتے ہیں اندھیرے کے شر کو، نفاثات کہتے ہیں جادو کے شر کو، حاسد کہتے ہیں حسد کے شر کو. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اے اللہ تعالیٰ میں اندھیرے کے شر سے پناہ میں آتا ہوں جب وہ چھا جائے. ٹھیک ہے، وَمِن شَرِّ، واو کا مطلب اور، من کا مطلب سے، شر کا مطلب شر، اور غاسق کا مطلب اندھیرا. اذا ٹھیک ہے، جب، وقب جب وہ چھا جائے، وقب یعقب مطلب وقبہ کا مطلب چھا گیا، اذا وقب جب وہ چھا جائے. روزانہ ہر 12 گھنٹے کے بعد رات آتی ہے. آپ دیکھتے ہیں ہر 12 گھنٹے کے بعد رات آتی ہے. رات میں کمانے کا جو وقت ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور انسان نسبتاً جو ہے وہ فارغ ہوتا ہے، خالی دماغ ہوتا ہے، شیطان کا کارخانہ ہوتا ہے اس وقت انسان کا دماغ جو ہے. رات کے وقت آپ دیکھیں اندھیرا جب چھاتا ہے نا، اکثر غلطیاں، ڈاکے، زناکاریاں، شرور، ٹی وی پروگرام، سینما، کلب، بدکاریاں، یہ رات کے وقت عمومی طور پہ ہوتی ہیں. اسی وجہ سے ماؤں کو اسپیشلی اس بات کی تلقین کی جاتی ہے کہ اپنے بچوں کو مغرب کے بعد جو ہے وہ سے جو ہے نا وہ باہر نہ نکلنے دیا جائے. تو اس وقت شیطان بھی پھیل جاتا ہے زمین کے اوپر، اور اچھے طریقے سے لوگوں سے برے معاملات جو ہے نا وہ کرواتا ہے. تو دشمن کے حملے بھی عمومی طور پر رات میں ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ میں رات کا جو اندھیرا چھا جاتا ہے نا اس سے پناہ میں آتا ہوں کہ میں باہر آوارہ گردیاں کرتا رہوں، باہر گھومتا پھرتا رہوں ہر وقت. ٹھیک ہے، فضولیات میں شامل ہو جاؤں، اندھیرے کے جو ایسے سمجھے کہ شرور ہیں، شر ہیں، ان کے اندر میں انوالو ہو جاؤں. اللہ تعالیٰ میں اس چیز سے تیری پناہ میں آتا ہوں. تو اندھیرے کے شر ہیں، بات سمجھتے ہیں. اندھیرا ہوتا ہے نا تو ہر بندہ جو ہے نا وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے کہ چلیں اس وقت تو مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا نا، تو میں چھپ آ کے کہیں پہ کوئی بھی عمل جو ہے نا وہ برا ہو صحیح ہو کر سکتا ہوں. تو یہ چیزیں ہیں. تو اس لیے اس کی اسپیشلی اس تصور، احساس و دعا کے ساتھ پریکٹس کرنی چاہیے. وہ من شر غاسق اذا وقب، ایک چیز ہو گئی غاسق. نمبر 2 چیز جس سے پناہ مانگی گئی اس صورت میں، ومن شر النفاثات فی العقد، اور شر سے نفاثات، پھونکے مارنے والیوں کے، فی العقد گرہوں میں. یہ اسپیشلی یہاں پہ جو ہے نا وہ جادو سے ریلیٹڈ بات ہے. پہلے اس کا ترجمہ لفظی دیکھ لیتے ہیں. واو کا مطلب اور، من سے، شر، نفاثات. نفاثہ کی جمع ہے نفاثات. نفاثہ مؤنث ورڈ ہے، گولتا آخر میں ہے، اور نفاثات اس کی جمع ہے. اس کی جمع کا کیسے پتہ لگا؟ کون بتائے گا جی؟ نفاثات، نفاثہ کی جمع ہے، کیسے پتہ لگا جی؟ حافظ ماجد. الف تا لگنے سے پتہ لگا نا کہ یہ الف جمع. تا لگنے سے، ویری گڈ. الف تا آخر میں لگا تو پتہ یہ لگا کہ یہ اس کی جمع ہے. بات سمجھتے ہیں؟ الف تا کب، الف تا کس کے آخر میں لگایا جائے تو اس کی جمع بن جاتی ہے؟ مذکر کے یا مؤنث کے؟ کون بتائے گا جی؟ جی حافظ ماجد. ہاں جی، مؤنث کے آخر میں، جس کے آخر میں تا ہوتی مؤنث ورڈ کے آخر میں اگر الف تا لگا دیا جائے دین وہ ورڈ کیا بن جاتا ہے جی؟ اس کی جمع بن جاتی ہے.
اور مذکر کے لیے کیا لگانا چاہیے؟ جی کون بتائے گا؟ مذکر کا واحد ایک ورڈ ہے، اس کی ہم نے جمع بنانی ہے، تو اس کے آخر میں کیا لگانا چاہیے؟ جی کوئی بتانا چاہے گا؟ جی زیبا عرفان واو نون، جی واو نون، تھوڑا اونچی بولے ہیں، ڈرنے والی کون سی بات ہے؟ واو نون واو یا نون، پھر یا نون، یا نون. گڈ. واو نون یا نون لگا دیا جاتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں آپ یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو ایزی ہے، آپ کو ذہن میں آتی رہیں گی تو بہت اچھی بات ہے. نفاسہ کی جمع کیا ہے؟ نفاسات. تو یہ وہ نفاسات اس کی جمع ہے. یہ دو طریقے سے لکھا جاتا ہے نا، کھڑی زبر جو ہے نا آلٹرنیٹ ہوتا ہے ایک الف کا، ٹھیک ہے؟ پھونک مارنے والی جادوگرنی، نفس جادوگر، نفاسہ اس کو کہا جاتا ہے. اور نفاسات پھونکے مارنے والیاں، جادوگرنیاں، نفوس جادوگر، ٹھیک ہے، ان کے لیے بولا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ جو جادو کرواتی ہیں یا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس چیز سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں پناہ مانگنے کی ضرورت ہے، چونکہ جادو جو ہے بھائی بہت خطرناک چیز ہے، ٹھیک ہے؟ جادو کیا جی؟ بہت خطرناک چیز ہے، تو اس سے بندے کو پناہ میں آنا چاہیے. تو جادو چونکہ انسان کو پتہ نہیں لگتا کون کروا گیا، کیا ہو گیا، کیسے ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز سے اسپیشلی اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن کی ضرورت ہے. تو سر جادو جس کے اوپر ہو یا ہونے کا خدشہ ہو یا نہ ہونے کا خدشہ بھی ہو، جب بندے کو ہو کہ یار ہو سکتا تھا، پروبیبلٹی تو ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے انسان کو چاہیے کہ پہلے سے اس چیز کی پناہ طلب کرتا رہے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، ٹھیک ہے؟ اس کے اوپر پھر لمبی ڈیٹیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کرنے والی جو تھا معاملہ، اور وہ سارا کنویں کے اندر نر کھجور کے خوشے میں، اور بال جو ہے نا اس میں گرہوں کے ساتھ، اور فلاں جو ہے نا وہ اس میں رکھا ہوا، اور پھر بعد میں اللہ کے رسول نے نکلوایا، جناب جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، اور وہ ساری چیزیں شامل ہیں. آپ دیکھیں اتنی بڑی پرسنالٹی، اتنی بڑی ذات کے اوپر جو ہے نا انہوں نے کر دیا جادو، اور پھر ہم اور جو ہے نا وہ کیا ہے، پرابلٹی تو آگی نا. تو انسان کو تو پھر اللہ تعالیٰ سے اسپیشلی اللہ تعالیٰ نے پھر اس وقت بھی یہ دو صورتوں کا شان نزول کے بیک گراؤنڈ میں بھی یہ چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں نا. تو یہاں پہ خیر اتنا فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ اس میں ہم جو ہیں وہ جادو سے پناہ طلب کر رہے ہیں. فی العقد، ٹھیک ہے؟ ہر مسئلے کا حل. ہمارے بعض خاندان میں ایک بڑا مسئلہ ہے، یہاں مت کھاؤ، وہاں مت پیو، کچھ بھی ہو جائے گا. یہ صورت اس کا بہترین علاج ہے. دل کرتا ہے جہاں مرضی بیٹھ کے کھاؤ، اس کے گھر کھاؤ، لیکن یہ صورت پڑھنے والے بن جاؤ. جادو ایک سخت آزمائش، اچھے خاصے لوگوں کا عقیدہ ڈگمگانے لگتا ہے، وہ اس کے علاج کی خاطر غلط کام کرنے لگتے ہیں. ایک اور بھی قسم کے پھونکنے والے ہیں جو روزانہ ہم میں سے ہر ایک کے سر پر رات میں 3 گانٹھ باندھتے ہیں. ایک اور قسم ہے نا پھونکنے کی، وہ ابھی ایک حدیث مبارکہ شاید یہاں پہ نوٹ آؤٹ ہو اور وہ دیکھیے گا، اس میں وہ جو شیطان ہوتا ہے نا، ہاں یہ آگے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم سوتے ہیں نا، شیطان ہماری یہ بدھی اس کو کہتے ہیں، سر کے آخری حصے پر نا، جب وہ سوتا ہے تو 3 گرہیں لگا دیتا ہے. ہر گرے پر وہ منتر پڑھتا ہے، اور اس کو کہتا ہے بندے کو، جن پنجابی جب آپ کھینچے زیادہ وہ کہتے ہیں نا زیادہ مزہ آئے گا، زیادہ لذت آئے گی. پنجابی میں یہ بنتا ہے کہ جب کہتے ہیں نا پوتر سو جا، بہت لمبی رات ہے، ٹینشن نہیں لینی، ٹھیک ہے؟ یہ وہ والی بات ہے کہ تیرے لیے رات بہت لمبی ہے، سو موج کر. اگر وہ بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرتا ہے نا، یعنی کہ جب بیدار ہوتا ہے صبح کے ٹائم اللہ کا ذکر کرتا ہے، یعنی دعا پڑھتا ہے نا کہ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، دعا پڑھتا ہے بیدار ہو کے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو ایک گرہ کھل جاتی ہے. پھر اگر وہ اٹھتا ہے وضو کر لیتا ہے تو وہ دوسری گرہ جو شیطان نے لگائی ہوتی ہے وہ بھی کھل جاتی ہے. پھر اگر اس نے نماز بھی پڑھی تو وہ تینوں گرہیں کھل جاتی ہیں. اور وہ صبح اس حال میں کرتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ حشاش فشاش اور پاکیزہ نفس ہوتا ہے، ورنہ اس کی صبح اس حال میں ہوتی ہے کہ وہ خبیث النفس اور سست ہوتا ہے. صحیح بخاری مسلم دونوں کی روایت، گویا متفق علیہ روایت ہے، ویری امپورٹنٹ. اس بات کو آپ سمجھیں تو ایک گرہ یہ بھی ہے جو شیطان جو ہے انسان جب رات کو سوتا ہے تو اس کی گدی کے اوپر لگا دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے پاجا پتر بڑی لمبی رات ہے، ٹھیک ہے؟ وہ پھر شیطان کا جو بندہ ہوتا ہے وہ پھر یہی کام کرتا ہے کہ وہ بھی
صبح فجر کی نماز کا بھی اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا. چلیں اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجئے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. اور اللہ تعالیٰ میں پناہ طلب کرتا ہوں، ٹھیک ہے، میں اس حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرتا ہے، اس چیز سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں. واو اور من سے شر حاسد حسد. حسد کسے کہتے ہیں؟ کوئی شخص یہ چاہے کہ جو فضل دوسرے کو ملا ہے وہ اس سے چھین کے مجھے مل جائے، یا کم از کم اس سے چھن جائے، مجھے نہ ملے لیکن چھن جائے. اس کو کیوں ملا ہے؟ یہ حسد ہے. ایک چیز حسد ہوتی ہے، دوسری رشک ہوتی ہے. رشک کیا ہوتا ہے؟ کوئی شخص یہ چاہے کہ جو فضل دوسرے کو ملا ہے وہ مجھے بھی مل جائے، یہ رشک ہے. یعنی وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس سے چھین کے مجھے ملے یا اس سے چھن جائے، یہ رشک ہوتا ہے. حسد حرام ہے اور رشک جائز ہے. ومن شر حاسد، اور شر سے حاسد، حسد کرنے والے کہ اذا حسد، جب وہ حسد کرے. اور مجھے تو یہاں پہ اس موقع پہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک قول یاد آ رہا ہے جس میں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص نا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ حسد نہیں کرتا. کمال کی بات ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ حسد نہیں کرتا. ہر ایک بندے کے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے. اور وہ ساتھ کہتے ہیں کہ جو بندہ ایسا ہوتا ہے نا جو نیک ہوتا ہے، جس کا دل صاف ہوتا ہے، تو وہ اس کے دل میں جب یہ خیال پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کو جو ہے نا وہ سمجھے کہ ریز کر دیتا ہے، دل سے ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور کہتے ہیں کہ واللئیم، اور جو لئیم شخص ہوتا ہے، جو برا شخص ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے عمل سے ظاہر کر دیتا ہے کہ مجھے حسد ہے. زبان سے ظاہر کر دیا، عمل سے ظاہر کر دیا. اس کا جو حسد ہے وہ اس کی زبان اور اس کے عمل میں آ جاتا ہے. اس وجہ سے حسد سے ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں حسد کروں کسی سے تو اس سے پناہ میں آتا ہوں. تو حسد انسان کو بہت سی برائیوں کا ارتکاب کروا دیتا ہے. حسد دو بھائیوں کے درمیان بھی ہو جاتا ہے، جیسے جناب آدم کے علیہ السلام کے دو بیٹے تھے. اسی طریقے سے جناب یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، ٹھیک ہے. حسد بھائیوں کے درمیان، حسد جو ہے نا وہ اس طریقے سے کسی بھی ریلیٹو کے درمیان بھی ہو جاتا ہے. حسد دوستوں، عزیز و اقارب کے درمیان بھی ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو دیا، کہتے ہیں نا وَلَا تَتَمَنُّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. کوئی بھی شخص یہ تمنا نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر کہ انہوں کیوں دیتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ اگر اس کو وہ چیز چاہیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا کر. جس کے پاس ہے سو بسم اللہ، اس کو ایکسیپٹ کرے. بات سمجھتے ہیں؟ اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے کا برا چاہے. اپنی تغد و محنت انپٹ لگانے سے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے سے انسان کی یقیناً اللہ تعالیٰ وہ چیز اسے عنایت کرتا ہے اگر انسان اس کے مطابق کوشش کرتا ہے. اور انسان کو اس بات کا بھی اگر علم ہو جائے کہ جو چیز اگر مجھے نہیں مل رہی، پاسبلٹی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں میرے لیے بہتری رکھی. اس لیے کہتے ہیں کہ عجب لامر المؤمن، مومن کے معاملے میں عجب ہی عجب ہے، تعجب کی بات ہے مومن کی، کہ اگر ان اصابت ہو کہتے ہیں نا ضراء، اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی چیز نہیں عنایت ہوتی تو شکرا، وہ شکر کرتا ہے، صبر کرتا ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ اصابت ہو ایسے آتا ہے، اگر اس کو کوئی خیر کی چیز پہنچتی ہے تو صبر، وہ اس پہ صبر کرتا ہے، شکر کرتا ہے. یعنی کوئی چیز عنایت ہو جاتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، اور اگر کوئی چیز اسے نہیں ملتی تو اس پہ صبر کرتا ہے. دونوں معاملے میں ایک مومن بندے کی خیر ہی خیر ہے. تو خیر ہمیں ایسا شخص ہونا چاہیے. حسد سے ہمیشہ اجتناب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. چلیں، اذا کا مطلب ہوتا ہے جب، اذا حسد جب حسد کیا، جب حسد کرے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. حسد عام طور پہ ساتھیوں میں ہی ہوتا ہے، ڈاکٹرز میں، دکانداروں میں. حسد کرنے والا یا تو آپ کا نام خراب کرے گا یا نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا. دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں حسد کرنے سے بچائے اور حاسد کے شر سے بھی بچائے. حسد کرنے والا دراصل یہ کہتا ہے کہ اے اللہ تو نے اس کو یہ چیز کیوں دی. بھائی اللہ تعالیٰ سے کون کیا پوچھ سکتا ہے. اگر شیطان ہمارے دل میں کسی بھائی کے بارے میں حسد ڈالے تو دعا کیجئے غائبانہ میں، تو آپ کو بھی ملے گا نا. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز سے بچا. ٹھیک ہے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. سورت کو زندگی میں لائیے. اس سورت کو کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے کہ آپ ہر فرض نماز کے بعد تینوں قل، اخلاص، فلق اور ناس، فجر مغرب کے بعد 3 مرتبہ. کون ہے جو محفوظ رہنا نہیں چاہتا ان تمام چیزوں سے؟
اللہ کا دیا ہوا فارمولہ استعمال کیجئے جس کے ہاتھ میں ساری مخلوق ہے، اگر ہم نہ کریں تو ہمارا ہی نقصان ہے۔ تو یہ اس کا پورشن ہے قرآن کریم کا۔ آگے قواعد کا پورشن ہے، 2 منٹ بریک لے لیجئے، پانی شانی پی لیجئے، گہرا سانس لے لیجئے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ لوگوں کے جو مطلب وہ جو ٹینشن ہوئی ہوگی پیچھے کہ ہم نے اتنا پڑھ لیا ہے وہ اتر جائے گی انشاءاللہ۔ جی امید ہے آپ لوگوں نے ماشاءاللہ سے پانی شانی پی لیا ہوگا اور آگے پڑھنے کے لیے آپ لوگ ریڈی رہ گئے ہوں۔ جی پڑھتے ہیں جی۔ قواعد گرامر کا پورشن ہے فعل مضارع کا۔ فعل ماضی آپ لوگوں نے پڑھ لیا، آپ میں سے کوئی مجھے بتائے گا فعل ماضی کی تعریف کیا ہے، کسے کہتے ہیں فعل ماضی اپنے الفاظ میں؟ کیونکہ مجھے رٹا ہوا نہیں چاہیے، مجھے چاہیے کہ آپ کو پتا ہو، بس اس میں ٹینشن نہیں لینی، اپنے الفاظ میں بتائیں۔ جی سنبل اختر، کسے کہتے ہیں فعل ماضی؟ ہو گیا پرفیکٹ ٹینس میں آ گیا کہ جو کام ہو گیا۔ ہاں جو کام ہو گیا، ٹھیک ہے۔ روبینہ بیگم آپ کیا کچھ اپنے الفاظ میں بتا دیں، اگزامپل دے دیں کوئی۔ جی فرزانہ قوثر۔ جی سر، وہ کام جو پرفیکٹ طور پر ہو گیا ہے، مطلب اس کو کہتے ہیں فعل ماضی۔ ٹھیک ہے، کوئی اگزامپل؟ جیسے کہ ایک عام مثال ہے، جیسے قرآن شریف نازل ہو گیا ہے، کمپلیٹ یعنی کہ ہو گیا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ فعل ماضی کا آپ کو پتہ لگ گیا، اس کے ہم نے کچھ صیغے پڑھے ہیں، کچھ الفاظ پڑھے ہیں، وہ بھی آپ کو سمجھ آ گئی۔ فعل ماضی کا اشارہ کیا تھا؟ فعل ماضی کا جو اشارہ ہے نا، یہ جو آپ کا سمجھے کہ اگر میں اپنا میرا ہینڈ اگر نظر آئے آپ کو، یہ دیکھیں فعل ماضی کا اشارہ اس طرح ہے، ابھی بھی نظر نہیں آ رہا، ایک منٹ رکیے، کہاں پہ نظر آئے گا کیمرے سے؟ کیا کریں، کیمرہ چھوٹا ہے۔ یہ دیکھیں فعل ماضی کا اشارہ بالکل سیدھا ہے، اس طریقے سے میں اس کو اور نیچے کر لیتا ہوں، اس طریقے سے بالکل سیدھا اس سائڈ پہ، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا پیٹ ہے نا، پیٹ کے ایسے، جیسے میں نے ابھی کیا کرتا ہوں، یہ دیکھو ضربہ، جیسے ابھی وہ کروا رہی تھی ایک سسٹر، یا نصرہ کر لیتے ہیں، نصرہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، ٹھیک ہے۔ ابھی بھی میرا ہاتھ سیدھا نہیں ہے تو آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں، اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ نصرہ اس نے مدد کی، یہ پیٹ کے بالکل برابر، اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی۔ اب اسے سامنے آ جائیں، نصرتا آپ نے مدد کی، نیچے ہی، اوپر نہیں کرنا ادھر، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی، ٹھیک ہے، اس طریقے سے۔ تو یہ اس کو آپ نے نیچے ہی رکھنا ہے یہاں پہ، یہ فعل ماضی کا اشارہ ہے۔ ضربا، ضربو، ضربتا، ضربتو، ضربتم، ضربنا، ٹھیک ہے۔ اب فعل مضارع کا کیسے ہوگا؟ فعل ماضی اور فعل مضارع کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ فعل ماضی کا اگر اس جگہ پہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اپنے پیٹ کے برابر ایسے اس جگہ پہ کیا ہے، تو فعل مضارع کا آپ نے اپنے کندھے کے برابر یا اپنے چہرے کے برابر کہہ لیں، آپ اسے تھوڑا اوپر کرنا ہے تاکہ آپ کو فرق سمجھ آ جائے کہ بھئی اب میں فعل مضارع پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں، اور اب میں فعل ماضی پڑھ رہی ہوں، ٹھیک ہے، یہ فرق، فعل ماضی فعل مضارع۔ ماضی کے لیے پیٹ کے برابر کہہ لیں، یا یہ کوکھ جس کو کہتے ہیں نا، یہاں اس کے برابر ایسے کر لیں کہ جہاں آپ کی کونی آ کے نیچے جیسے لگتی ہے نا، اس کونی کے برابر اس سائڈ پہ آپ ایسے کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور مضارع کے لیے آپ اس طریقے سے اوپر اٹھا کے منہ کے برابر کر لیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ فرق سمجھ آ گئی سب لوگوں کو؟ جی کوئی بول کے بتائے، سمجھ آ گئی یہ فرق؟ جی سر آ گئی ہے۔ ہاں، ماضی کو جی نیچے، سر سمجھ میں ہاں ماضی یہاں پہ اور مضارع اس جگہ پہ، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو اشاروں سے بھی سمجھ آ جائے کہ ہم اس وقت مضارع پڑھ رہے ہیں یا اس وقت ماضی پڑھ رہے ہیں، تو ماضی کے لیے ہمیشہ اشارہ نیچے رکھنا ہے۔ پھر مضارع پہ ذرا آتے ہیں، چلیں جی، ٹھیک ہے جی۔ فعل مضارع میں ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ ہم نے پڑھنا ہے جی یفعل، یفتح اور یجعل۔ پہلے اس کی ڈیفینیشن ہوگی گرامر کا، تو یہ آپ نے سمجھ لینا گرامر ہم کس طریقے سے پڑھ رہے ہیں، ٹی پی آئی میتھڈ کے ذریعے نا۔
سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجیے, مل کے کیجیے. 7 پوائنٹس ہیں. کیپ ان مائنڈ, فعل ماضی جو ہو گیا آپ نے پڑھا ہے پہلے, اور فعل ماضی کی کون یہ کروائے گا جی ترجمے کے ساتھ؟ جی سنبل اختر. فعلا اس نے کیا, فعلو ان سب نے کیا, فعلتا آپ نے کیا, فعلتو میں نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا. جی آج اب ہم 3 حروف فاعلہ سے فعل مضارع کے مختلف جو صیغے ہیں اس کو بنانا سیکھیں گے. فعل مضارع یا ہوگا یا ہو رہا ہے, اس طریقے سے ہوگا. امپرفیکٹ ٹینس اس کے مقابلے میں, وہ پرفیکٹ تھا, یہ امپرفیکٹ ہے. فعل مضارع میں کیا ہوتا ہے, یا کام ہو رہا ہوتا ہے یا کام ہوگا. جیسے ابھی ہم لیکچر لے رہے ہیں یا لیکچر ہوں گے, ان کے متعلق جب بات ہوگی تو فعل مضارع کے لفظ استعمال ہوگا. ٹھیک ہے, یہ ہے امپرفیکٹ ٹینس. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں پہ کیا ہوگا, یہاں پہ یہ جو اس طرح کے سانچے میں ڈھلے ہوئے الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں, یہ کتنے ہیں جی؟ کیا نظر آ رہا ہے, کتنے ہیں قرآن کریم میں؟ جی بولیں 6 ہے. بھائی, یہ 6 نہیں ہے, وہ اوپر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے, کتنی مرتبہ 85 استعمال. ہاں 8500, جی 50. 8500 بات سمجھتے ہیں. 8500 کہہ لیں. 8500 افعال ایسے ہیں جو اس سانچے میں ڈھل کے قرآن کریم میں کیا ہوئے ہیں, استعمال ہوئے ہیں. اب اس کا اشارہ کیسے ہوگا, وہی والا میں جو آپ کو بتایا, یہ اوپر ہوگا. اب میں پہلے اوپر تو اس لیے کر رہا تھا کہ میں نظر آنے میں دقت تھی نا, تو میں نے اس لیے ایسے اوپر ہی کر دیتا تھا. تو اب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ماضی کا نیچے ہوگا اور مضارع کا اوپر. ٹھیک ہے, یہاں پہ مضارع ہے تو میں اس کو یہاں پہ تھوڑا سا اس طریقے سے ہو جاتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آئے. اب یہ دیکھیں, یفعلوا, ٹھیک ہے, ایک انگلی سے, یفعلون, تفعلوا, افعلوا, تفعلون, نفعلوا. اچھا, یہ فعل مضارع جو ہے نا, اس کی ایک پہچان ہے. اس کے شروع میں نا یا, تا, حمزہ, نون, یہ 4 ورڈ ہیں, یہ آتے ہوتے ہیں. یہ عمومی طور پہ آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے. اچھا, اس کو آپ اکٹھا ذہن میں رکھنے کے لیے نا, جس کو ہم کہتے ہیں نا اتین کا لفظ ذہن میں رکھ لیں, یعنی حمزہ, تا, یا, نون, اتین. ٹھیک ہے, اس طریقے سے آپ اس کو مائنڈ میں رکھ لیں. اب کسی حرف کے شروع میں عمومی طور پہ حمزہ آئے گا تو تھوڑا سا غور کریں کہ کیا وہ فعل مضارع تو نہیں ہے. عمومی طور پہ وہ فعل مضارع ہوگا. اسی طریقے سے کسی کے شروع میں اگر یا آتا ہے تو آپ غور کریں تو آپ کو ذہن میں آئے گا, اچھا یہ فعل مضارع لگ رہا ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے. اچھا, اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ when you translate that specific word, تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ میں نے اسے فعل مضارع کے معنی میں کرنا ہے, یا تو وہ کام ہو رہا ہوگا یا وہ کام ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ اس کی پہچان کا فائدہ ہے. تو وہ جو آپ نے پڑھے تھے لفظ فعلا, ٹھیک ہے, نیچے والے جو فعل ماضی تھے, فعلا, فعلو, فعلتا, فعلتو, فعلتم, فعلنا, اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا نا کہ تا, تو, ٹھیک ہے, یعنی تا, تو جب آتا ہے, یا فعلتم, فعلنا, تم آتا ہے یا نہ آتا ہے, تو فوراً سے ذہن میں آ جاتا ہے, اچھا یہ کیا ہے جی, ماضی کا لفظ لگ رہا ہے. اسی طریقے سے یہ جو الفاظ آپ کے سامنے ہیں, تو اس میں آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ یا آ گیا, تا آ گیا, حمزہ آ گیا یا نون آ گیا, تو فوراً سے آپ کے مائنڈ میں آئے گا, اچھا یہ لگ رہا ہے کہ فعل مضارع ہے. تو اس طریقے سے آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے. جی, اس کی پریکٹس کون کروائے گا؟ اس میں پتہ کیا ہے, یہ جو غائب والے ہوتے ہیں اس کے شروع میں یا لگتا ہے, جو حاضر والے ہوتے ہیں اس کے شروع میں کیا لگتا ہے, تا لگتا ہے, اور جو آپ کا متکلم ہوتا ہے یعنی جو بات کرنے والا ہوتا ہے وہ اگر اکیلا ہے تو حمزہ لگتا ہے, اور اگر وہ جمع ہے تو نون لگتا ہے. یہ بس ذہن میں رکھنا ہے. جیسے ابھی یفعلوا, یہ غائب ہے نا, یفعلوا, یفعلون, ٹھیک ہے, تفعلوا, افعلوا, تفعلون, نفعلوا. ٹھیک ہے. جی, اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ میں سے کوئی ہینڈ ریز کرے جس کو میں پڑھاتا ہوں تو وہ جواب دے. ٹھیک ہے, اور اس کا فائدہ یہ ہوگا ایک کلاس کی صورت سے بن جائے گی. جی, کوئی ہینڈ ریز کرے گا والنٹیئر اس کے ساتھ میرے ساتھ؟ جی, حافظ ماجد, میں پڑھاتا ہوں تو آپ نے پڑھنا ہے ساتھ, تاکہ باقی لوگوں کا ایک نا کلاس والا مائنڈ بنے. پڑھیے گا, آپ پڑھیے گا اونچی آواز سے. یفعلوا, یفعلوا, وہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے, یفعلون, یفعلون, وہ سب کرتے ہیں, وہ سب کرتے ہیں, تفعلوا, تفعلوا, آپ کرتے ہیں, آپ کرتے ہیں, افعلوا, افعلوا, میں کرتا ہوں, میں کرتا ہوں, تفعلون, تفعلون, آپ سب کرتے ہیں, آپ سب کرتے ہیں, نفعلوا, نفعلوا, ہم سب کرتے ہیں. ہم سب کرتے ہیں.
ٹھیک، بہت شکریہ. تو اس طریقے سے آپ لوگوں نے اس کی پریکٹس کرنی ہے, آپ کو ذہن میں آ جائے گا اچھا فعل مضارع اس طرح بنتا ہے. ٹھیک ہو گیا, آگے چلتے ہیں کچھ اور آسانی کے لیے. اب آپ میں سے 2 لوگ ہینڈ ریز کریں ذرا, جو آپس میں اسپوکن عربک یعنی تھوڑی بہت بات چیت کریں گے. جی افشان کریم کوشچن کریں گی, شکیلہ احمد اس کا آنسر کریں گی. افشان کریم کوشچن کریں, حل یفعل ترجمے کے ساتھ, حل یفعل اور اس کا اشارہ بھی کریں اس طریقے سے, حل یفعل, آپ کے ذہن میں ہو کہ میں اشارہ صحیح کر رہی ہوں یا نہیں. جی حل یفعل کیا وہ کرتا ہے یا کرے گا, یا کرے ٹھیک گا. ہے, ہاں کیا وہ کرتا ہے یا کرے گا, دونوں اس کے ترجمے ہوں گے نا, دونوں کر لیں تو یاد رہے گا. جی شکیلہ احمد جواب دیں, شکیلہ احمد جواب دیں. جی زیبا عرفان آپ آنسر کریں. نعم یفعلون. یفعلو, یہ واحد کی بات ہو رہی ہے, ابھی ایک بندہ ہے. اوکے. بولیں نعم زیبا عرفان, یفعلون. تھوڑا اونچی بولیں زیبا عرفان, آپ کی وائس مجھ تک نہیں آ رہی. اوکے سر, نعم یفعلون. جی کیا مطلب؟ ہاں وہ کرتے ہیں, کر کرتا رہا ہے ہے یا کرے کرے گا. جی ہاں وہ کر کرتا رہا ہے یا کرے کرے گا. ٹھیک ہو گیا, واحد ہے. جی نیکسٹ کوشچن کریں افشان کریم. حل یفعلون کیا وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے. ٹھیک ہے, جی زیبا عرفان. یفعلون. نعم یفعلون, ہاں وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے. ٹھیک ہے, حل تفعلو کیا آپ کرتے ہیں یا کریں گے. نعم افعلو, ہاں میں کرتی ہوں یا کروں گی. حل تفعلون کیا وہ سب آپ سب کرتے ہیں یا کریں گے. نعم نفعلو, ہاں ہم سب کرتے ہیں یا کریں گے. جی بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. آگے جی دونوں کو تھوڑا کمپیریزن کر دیا گیا, یعنی ایک طرف فعل ماضی ہے رائٹ سائڈ پہ اور لیفٹ سائڈ پہ فعل مضارع ہے. ٹھیک ہے, فعل ماضی آپ نے یہ پڑھا کہ جیسے فعل, فعلو, فعلتا, فعلتو, فعلتم, فعلنا, ٹھیک ہے, اور فعلت اس کی مؤنث ہے, یہ بھی آپ ایک ایکسٹرا ورڈ آ گیا فعلت مؤنث. ٹھیک ہے, اور یہ اس کی پہچان آپ کے سامنے ہے, یعنی اس میں کیا ہوتا ہے, واو الف آتا ہے, تا کے اوپر زبر, تا کے اوپر پیش, آخر میں تم, آخر میں نا, اور تا کے اوپر جو ہے نا وہ جس کو آپ جزم کہتے ہیں میرے خیال سے, تو یہ وہ اس طریقے سے اس کی پہچان ہوتی ہے فعل ماضی کی. اور جہاں تک فعل مضارع کا تعلق ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے, اس کی پہچان یہ ہے جو اس کے شروع میں آتا ہے, یعنی فعل ماضی کی پہچان آپ کرتے ہیں آخر سے. یہ دیکھ رہے ہو, یہ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے, اگر آپ غور کرو یہ دیکھیں, یہ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے نا, یہ اینڈ میں نظر آ رہا ہے. فعل ماضی کا اینڈ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے اور فعل مضارع کا سٹارٹ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے, نظر آ رہا ہے بھائی, بولیں. ہاں جی آ رہا ہے. ہاں تو یہ فعل ماضی کا اینڈ اس لیے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے کہ یہ اینڈ سے پہچانا جاتا ہے, اور فعل مضارع کا شروع اس لیے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے, یہ شروع سے پہچانا جاتا ہے. یہ شروع سے کیسے پہچانا جاتا ہے, یا تا حمزہ نون, ٹھیک ہے, یا الف نون بھی کہہ سکتے ہیں, یا تا الف نون, ٹھیک ہے, اس طریقے سے پہچانا جاتا ہے. اور یہ اینڈ سے پہچانا جاتا ہے. اینڈ سے کیسے بھائی, واو الف, تا کے اوپر زبر, پیش, تم, نا, اور تا کے اوپر جزم. جب آتی ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا یہ فعل ماضی ہے. تقریباً 18,000 افعال, یہ جو آپ کے سامنے موجود اوزان ہے نا, یہ وزن ہے, یہ جو سانچے ہیں, ان سانچوں کے اوپر آتے ہیں. اب اگر آپ کو یہ سانچے سمجھ آ جائیں تو آپ سوچیں 18,000 ورڈ سمجھنا آسان ہو گیا نا. کتنے آتے ہیں اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, ایک لفظ ہے, جیسے قرآن کریم سے میں کھول لیتا ہوں, میرے پاس قرآن کریم موبائل میں ہوگا, میں یہاں سے کھول لیتا ہوں کوئی ایک پیج قرآن کریم کا نا, اوپن کر لیتا ہوں, میں آپ کو دکھاتا ہوں اگر آپ دیکھ پاؤ تو. یہ دیکھیں قرآن اوپن کر رہا ہوں نا, یہاں سے ہم جاتے ہیں کسی ایک پیج کے اوپر. اب ایک لفظ آ گیا صبرو, پہلے پیج کی پہلی لائن, ولو انہم صبرو, تو مجھے بتاؤ یہ صبرو یہ کون سا لفظ ہے, صبرو. جی کوئی ہینڈ ریز کرے گا. جی شعیب نعمان. سر یہ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر فعل ماضی ہے. ماضی ہے, یہ کہاں پہ آ رہا ہے بتاؤ نا, اس کی سر پہچان کیسے ہوئی؟ سوری
पहचान कैसे हुई आपको? सर सबरू इसकी पहचान ऐसे क्योंकि आखिर में इसके वाव आ रहा है। वाव अलिफ आ रहा है, जबरदस्त। वाव। अब समझ आई ना कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज। अब एक और वर्ड पढ़ते हैं, देखें या अय्युहल्लज़ीना आमनू, कौन बताएगा? आमनू जी, फरहा सरफराज, फरहा सरफराज, आमनू ये कौन जी सा सर, वर्ड? ये पहले माजी है, ठीक है, पहले और माजी है। हाँ, इशारा क्या होगा इसका? वाव इसका है वो सब, उन सब ने किया, हाँ, तो इशारा उन किस साइड सब पे, ने किया। किस साइड पे इशारा होगा? 4 फिंगर्स राइट हैंड पर होगा, नीचे की तरफ। राइट हैंड, जबरदस्त। देखिए कितना, देखिए ना, आपको अगर सांचा समझ आ गया है तो आप सोचें अब आमनू का क्या ताल्लुक है इन अल्फाज के साथ, सिर्फ सांचा है उस तरह, ठीक है, तो आपको समझ आ गई। ठीक है, आगे चलते हैं, कोई एक और पढ़ लेते हैं, कोई और इसी तरह की कोई और एग्जांपल आ जाती है ना, जैसे मिसाल के तौर पे हाँ, ये आ गया, यस्खर या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन, यस्खर, ठीक है, यस्खरु, ये कौन सा वर्ड है जी? यस्खरु जी, ये बताएंगी मुझे शकीला अहमद, यस्खरु, शकीला अहमद, पता नहीं उनका माइक ऑफ है, क्या मसला है, पहले भी हैंड रेज किया होगा जी। फरहा सरफराज, यस्खर, यस्खरु। सर ये यस खरू, ये वाव वाला है या इसके ऊपर पेश है? नहीं, रा के वाव वाला ऊपर, नहीं है, यस्खरु रा के ऊपर पेश है। रा के ऊपर, तो ये सर इस पर हो जाएगा यस खरू पे। ये माजी का है, सॉरी मजारा है, पहले मजारे है सर। ये मुजारे है, तो कौन सा ये वर्ड है, किसके किसके सांचे में आ ये रहा है? है कि वो करते हैं या करेंगे, जबरदस्त हो गया, गोया वो करता आप है या करेंगे होगा, आप देख बनता लें है। कि ये आप कोई पेज एक ओपन कर लें कुरान करीम से और फिर आप थोड़ा कंपैरिजन स्टार्ट कर दें कि यार मुझे क्या चीज पढ़ा दी गई है, मतलब मुझे क्या समझा दिया गया है, तो फिर आपको इस चीज का एहसास होगा कि मैंने क्या पढ़ा है। तो ये यफ़अलु उसके वजन पे आ रहा है यस्खरु, ठीक है, तो पता लग गया फौरन से इशारा कहाँ होगा? राइट हैंड का, ये चेहरे के बराबर, मुंह के बराबर इशारा इसलिए कर रहा हूं कि फिर मुजारे है, वाहिद है, मुजक्कर है, गायब है, तो यफ़अलु यस्खरु। अगर आपको मस्खरा करना या मजाक करने का मतलब आपको पता है तो आप फौरन कहोगे या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर, ठीक है, भाई मजाक नहीं उड़ाना, तो इसी चीज आ गई ना, यफ़अलु यफ़अलूना। तो ये बस अब ज़हन में रखना है कि फेल माजी पहचाना जाता है एंड वाले जो है ना वो हरकत और सकनात से, और फिर मुजारे पहचाना जाता है शुरू वाले अल्फाज से। ओके हो गया, गॉट इट भाई? आगे चलते हैं, पहला सेट है फ़अला यफ़अलु के वजन पे जअला यजअलु, ठीक है, आपने जअला पढ़ा था तो फ़अला के वजन पे था फेल माजी, यजअलु फेल मुजारे है, तो ये वजन कौन सा है? ये यफ़अलु के वजन पे है, तो माजी और मुजारे में इस तरह फर्क है, फ़ातहा फेल माजी, यफ़तहु फेल मुजारे। फ़अला के वजन पे जैसे आपने पढ़ा था ना जअला, इसी तरीके से यफ़अलु के वजन पे क्या होगा? यजअलु, यजअलूना, तजअलु, अजअलु, तजअलूना, नजअलु, उसी तरह। अब ये आप देखें, ये देखें यफ़अलु था ना, उसकी जगह पे वही वाले लफ्ज लगाए हैं, फ़ा आइन लाम, फ़ा आइन लाम जहां जहां आ रहा था ना उसकी जगह पे जीम आइन लाम लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा? फ़ा आइन लाम की जगह पे जीम आइन लाम लगा दी, ये लो जी, यफ़अलु से यजअलु, यजअलूना, तजअलु, अजअलु, नजअलु, तजअलु, नजअलूना, ठीक है, वेरी इजी। दोबारा इसको देखें, चलें दोबारा देखें, यफ़अलु यफ़अलूना था ना, तो क्या बन गया? यजअलु यजअलूना। इस तरीके से आप देखें, बिल्कुल आसान हो जाता है। फिर मुजारे परफेक्ट टेंस है, यजअलु यजअलूना, जअला जअलु, जअलता जअलतु, जअल, ये दोनों की प्रैक्टिस कौन करवाएगा जी? यजअलु कहता है वो बनाता है जी, कौन करवाएगा जी प्रैक्टिस? इसकी प्रैक्टिस का तरीका आपको बता देता हूं। पहले आपने कहना है फेल माजी और हाथ रखना है ऐसे अपनी कोख के बराबर, ठीक है, कहना है जअला जअलु, जअलता जअलतु, जअलतुम, जअलना, ये हो गया। उसके बाद फिर मुजारे करवाना है, फिर हाथ रखना है ऊपर, कहना है यजअलु वो बनाता है, यजअलूना वो सब बनाते हैं, ठीक है, तजअलु आप बनाते हैं, अजअलु मैं बनाता हूँ, तजअलूना आप सब बनाते हैं, नजअलु हम सब बनाते हैं जी। इसकी प्रैक्टिस करवाएंगी, कौन करवाएगा जी? शुएब नुमान, रुबीना बेगम, रुबीना बेगम करवाएं सर मीनिंग के साथ। जी, करवाएं।
हैंड रेज करके गायब हो जाते हैं, पता नहीं। अफशान करीम। जी सर। यजअलु वो बनाता है या बनाएगा, यजअलूना ठीक है। वो सब बनाते हैं या बनाएंगे, तजअलु आप बनाते हैं या बनाएंगे, अजअलु मैं बनाता हूँ या बनाऊंगा, तजअलूना आप सब बनाते हैं या बनाएंगे, नजअलु हम सब बनाते हैं या बनाएंगे। जी, दो लोग हैंड रेज करें कि जो क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे। जी, दो लोग हैंड रेज करें, एक क्वेश्चन करेगा, एक उसका आंसर करेगा, क्योंकि बनाना अल्लाह ताला का काम है, तो इस लिहाज से इसके शुरू में ला लगा दी है। जी सर मेरी कौन? आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। शकील अहमद आप क्वेश्चन करेंगी? जी इंशाल्लाह। शकील अहमद क्वेश्चन करेंगी और इसका जवाब देंगी सुम्बुल अख्तर। जी करें क्वेश्चन तर्जमे के साथ। हल यजअलु क्या वो बनाता है या बनाएगा, ला यजअलु नहीं वो नहीं बनाता ये ना बनाएगा, हल यजअलूना क्या वो बनाते हैं या बनाएंगे, ला यजअलूना नहीं वो नहीं बनाते ना बनाएंगे, हल तजअलु क्या तुम बनाते हो या बनाओगे, ला अजअलु नहीं मैं नहीं बनाता ना बनाऊंगा, हल क्या बना- तजअलूना क्या तुम सब बनाते हो या बनाओगे, ला नजअलु नहीं हम सब नहीं बनाते और ना बनाएंगे। ये आपका होमवर्क है। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। वो आपका होमवर्क है। यफ्तहु वो खोलता है, यफ्तहून वो सब खोलते हैं, तफ्तहु आप खोलते हैं, अफ्तहु मैं खोलता हूँ, तफ्तहून आप सब खोलते हैं, नफ्तहु हम सब खोलते हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। इसी तरीके से आपने ये वाला करना है। हल यफ्तहु क्या वो खोलता है, तो इसका जवाब क्या आएगा जी? कौन बताएगा? हल यफ्तहु क्या वो खोलता है या खोलेगा? जवाब क्या होगा इसका सुम्बुल अख्तर? नहीं ला ला नहीं यफ्तहु कहना। अब खोलना तो हम हर बंदा खोल लेता है, दरवाजा खोलना है मुझे ऊपर। माँ अब कहना नाम यफ्तहु, ठीक है, नाम कह लेंगे, मसला नहीं। ला भी कह लेंगे, बस अब जुमला ही बनाना है ना, इस तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ठीक है नुक्ते ला तालीम आज का क्या है? जनाब अबू उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, इक़राउल कुरान, देखो कुरान कसरत से पढ़ा करो, फ़इन्नहु याती यौमल क़यामति शफ़ीअन लि अस्हाबिही, कि क़यामत के दिन ये अपने साथियों की सिफारिश करेगा, कहेगा ये मेरा वो बंदा है, ये वो शख्स है अल्लाह ताला के जो मुझे पढ़ा करता था। यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ी, क़यामत के दिन देखें भाई जो है वो भाई से भाग रहे होंगे। एक शख्स अपनी माँ से भाग रहा होगा, एक शख्स अपने वालिदैन से भाग रहा होगा, अपने अब्बा जान से भाग रहा होगा। व साहिबतिही, एक शख्स अपनी साहिबा से, ठीक है, अपनी बीवी से। और साहिबा का एक और माना भी है, और वो माना ये है कि ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर बनाया हुआ है ना, इस लिहाज से भी साहिबा इसको भी क्या कहा जा सकता है, जनरल वर्ड है, तो उससे भागेगा। व बनीही, और अपने बेटों से भागेगा। लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी, हर शख्स उस टाइम हर अपने ही एक शान, अपने ही एक जो है ना वो जो तगदो और अपनी एक मिजाज में होगा, बात समझते हैं, अपनी एक उसकी टेंशन होगी दिमाग के ऊपर। उस वक्त कोई चीज बंदे की सिफारिश करने के लिए आ जाए तो आप जरा आप सोचें कि कितनी बड़ी बात है। हम सब चाहते हैं कि कुरान को समझे, तो पहला कदम उससे ताल्लुक जोड़ना है, अगरचे छोटा ही क्यों ना हो। हम जितना कुरान के करीब होंगे, कुरान की अरबी सीखना इतना ही आसान होगी। पहला होमवर्क कुरान की तिलावत कीजिए रोजाना कम से कम 5 मिनट। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इस मुबारक सिलसिले में हमें शामिल होने की तौफीक दी, तो इस इंतखाब पर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और दुआ कीजिए कि अल्लाह इसे हमेशा जारी रखने की तौफीक अता फरमा। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आज के लेसन से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी सुम्बुल अख्तर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये ना आज थोड़ी सा कंफ्यूजिंग लगा है, तो आज वीडियोस प्लीज अपलोड कर दीजिएगा ताकि मैं उसमें से फिर प्रैक्टिस करने में आसानी हो जाए। जी इंशाल्लाह जरूर अपलोड हो जाएगी वीडियो। जी किसी और का कोई क्वेश्चन है जी?